वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता बरस ज़ैनब का केस कौन भूल सकता है। कसूर की नन्ही ज़ैनब, उसको रेप किया गया और बाद में कत्ल किया गया। उसका कातिल जो है बाद में पकड़ा गया, उसकी एग्जीक्यूशन भी हो गई, मगर मामला वहाँ रुका नहीं क्योंकि बच्चे अभी भी अगवा हो रहे हैं और भी वाक़यात सामने आए हैं। तो ये बहस भी चल निकली कि क्या जो सज़ा दी गई थी वो एक डेटरेंट साबित हुई या नहीं हुई, और एक बहस ये भी चल पड़ी है कि इस सिलसिले में बहुत सी कोशिशें करना होंगी ताकि ऐसे वाक़यात मुस्तक़बिल में ना हों। एक ग्रुप है कंसर्न सिटीज़न्स का, शहरी कराची के हैं, जिन्होंने सोचा कि वो ख़ुद कुछ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर है हुकूमत आपको पता है ना पहले कुछ किया है ना आगे कुछ करने का सोचती हैं। अगर सोचती भी हैं तो वक्त इतना लगा देती हैं कि शायद उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किश्वर इनाम और नईम सादिक साहब। तो डॉक्टर साहिबा आपसे ही शुरू करते हैं, बताइए। तो मेरा एक सवाल है कि एक मिनट, डॉक्टर किश्वर इनाम का मैं तारुफ करा दूं कि माहिर अमराज अतफ़ाल हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में, और नईम सादिक साहब जो हैं वो सहाफ़ी हैं और समाजी कारकुन हैं जी। अच्छा, अब आपने जो ग्रुप बनाया है उसका नाम बड़ा दिलचस्प लगा मुझे, कसूर हमारा है। इसके पीछे क्या सोच है, इसका क्या मतलब? जब ज़ैनब का वाक़या हुआ पिछले साल तो पाकिस्तान के बाकी लोगों की तरह हमें भी शदीद अफसोस और दुख हुआ, और हमसे बहुत से दोस्त इकट्ठे हुए और हमने कहा कि हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने ये पॉइंट रेज़ किया कि हमें अभी क्यों इस बात का एहसास हुआ है। हमें क्या मालूम नहीं था कि कुछ महीने पहले ही वहाँ तो 250 बच्चों का एक पोर्नोग्राफिक रिंग था जो कि डिस्कवर हुआ। उस पे इतनी ज़्यादा एब्यूज़ का केस था, और उससे भी कुछ महीने पहले एक 100 बच्चों का एब्यूज़ का केस था जिसमें बाद में बच्चों को मार दिया गया, और केमिकल कुछ साल पहले जावेद इकबाल का केस था, और उनको केमिकली डिज़ोल्व करके फेंका गया। तो जब सोसाइटी में 70 साल से ऐसे केसेस चले आ रहे हैं, तो हम क्यों एक इंतज़ार करते हैं एक वाक़े के होने का और फिर उसके बाद उसकी डिस्कशन शुरू करते हैं कि ये कैसे हो गया है। तो हमें इस बात का अपने ऊपर भी गुस्सा और दुख था, और उसी वजह से इस ग्रुप का नाम भी हमने कसूर हमारा है रखा। एक कॉनोटेशन और ये है कि हम ये समझते हैं कि इस सारे मसले में चाहे हुकूमत का तो कसूर हो ही हो क्योंकि उनकी ज़िम्मेवारी बनती है, मगर हम जो शहरी हैं और ख़ास तौर पे जो वेल प्लेस्ड प्रिविलेज शहरी हैं पाकिस्तान के, जिनको हम एलीट कहते हैं, रिच, पावरफुल, एजुकेटेड, उनका उससे भी ज़्यादा कसूर है, और वो कसूर है उनकी खामोशी का। तो इसलिए हमने कहा कि हम चाहे बहुत कम कुछ कर सकें, मगर लेट अस गेट टुगेदर एंड सी व्हाट वी कैन डू, और उसके बाद हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, देखें खासा क्रिएटिव नाम है। हाँ, कसूर हमारा है, यानी कसूर टाउन पे भी तवज्जो जाती है, और कसूर हमारा है, द फॉल्ट इज आवर्स। बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए फॉल्ट तो सब मानते हैं। हाँ, जैसे आपने कहा कि ज़ैनब का केस है, और जैसे आपने कहा कि उसके बाद कुछ नहीं, ना वो ये मसला वहाँ से शुरू हुआ है, ना ये मसला वहाँ पर ख़त्म हुआ है, ये तो वाज़ेह है और इसमें इसमें दो राय नहीं है। गुस्सा सबको था, गुस्सा अभी भी है। बहुत लोगों ने अपनी आवाज़ भी उठाई, बेशक वो सोशल मीडिया पर हो या सड़कों पर हो या हुकूमत के सामने। आवाज़, सिर्फ आवाज़ उठाने से काफ़ी है या उसके आगे भी कोई प्रोजेक्ट किया है? पहली तो बात यूँ है कि आवाज़ जो है अगर थोड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से उठाई जाए, एज अ स्मॉल ग्रुप बेशक हो जाए, तो वो बेहतर है, बजाय कि इंडिविजुअल स्मॉल टाइम प्राइवेट डिस्कशंस के या फेसबुक पे मैसेजेस भेजने के। तो जब ये बात हो गई तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इस मसले को पहले तो समझें कि है क्या खुद, और फिर उसका सोल्यूशन क्या है। अब हो तो यूँ है कि ये मसला अक्सर एक वाक़े की शक्ल में सामने आता है। बिल्कुल। फिर उस वाक़े को ज़रा सा और कुरेद के देखें। जैसे इस वाक़े के बाद हमें मालूम हुआ कर्टसी साहिल के असल में तो 3832 केसेस हुए पिछले साल, हाँ, जो कि 11% इंक्रीज से पिछले साल के। हालांकि ये फिगर, जैसे शायद मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था, ये 1/10 हिस्सा है एक्चुअल इवेंट्स का, हाँ, जो होते हैं, क्योंकि वो तो रिपोर्ट नहीं होते। और ये बड़ा कंजर्वेटिव आपने बताया कि 1/10 है, 1/100 भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा वो लिखते हैं ये जो क्रूअल्टी का जो स्पेक्ट्रम है, जिसको ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम शायद आपकी ज़बान में कहना चाहिए, कि जो
جس میں ریپ کا کیس تو اس کا ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے، مگر کیا اس سے پہلے جب پاکستان کے 1.5 ملین بچے اسٹریٹس پہ ہیں، کیا وہ ایبیوز نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے جو 12.5 ملین چائلڈ لیبر میں ہیں، کیا وہ ایبیوز نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب ولنریبل کیٹیگری ہیں، اور اس سے بھی پہلے اگر آپ جائیں تو جو 22 ملین اسکول میں نہیں ہیں. تو یہ ایک پوری ایک چین آف ایونٹس ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے ان دا پروسیس آف ایبیوز. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ جس ایشو کو ایڈریس ہم کر سکیں اس کو کریں. اور ایز اے فرسٹ اسٹیپ ہم نے 2 کام کرنے کی تہیہ کیا which was more of a test for ourselves also. کہ ہم ایسے کر بھی سکتے ہیں ہم. ایک تو یہ تھا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ جیسے ساری دنیا میں الرٹ سسٹمز ہوتے ہیں وہ میکنزمز ہم لیں. ہم نے اسد عمر کا ایک پرانا بل لیا جو انہوں نے بنایا تھا، زینب الرٹ بل، اس کو ہم نے موڈیفائی کیا. اس میں 2-4 کرٹیکل چیزوں کو ایڈ کیا. مثلاً ایک تو الرٹ کا سسٹم ہو، اور اس کے بعد اس میں ایک رسپانس کا میکنزم ہو، رسپانس اور ریکوری کا ایک انٹیگریٹڈ ٹیمز ہوں جو کہ مزید بھی کچھ کریں نا. صرف الرٹ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، وہ ہو. پھر ہم نے اس میں پروپوز کچھ اور چیزیں کی، مثلاً FIR کا نظام ہونا چاہیے جو کہ آج کل نہیں ہے. پھر ہم نے یہ کہا کہ پاکستان کی شاید واحد حکومت ہے جس کے پاس اپنا کوئی ڈیٹا نہیں ہے. یہ تو ہے. اچھا، یعنی کہ اب ہم کو ساحل کے ڈیٹا پر بیس کرنا پڑتا ہے جو میڈیا پر بیسڈ ہے، جو میڈیا پہ بیس ہے، اخباروں پہ. سو وی ہیو پروپوز کہ ایک ڈیٹا بیس نظام ہو. پھر ہم نے یہ کہا کہ پوری دنیا میں تو ایک نمبر ہوتا ہے 911 یا 112، یورپ میں ہوتا ہے، پاکستان میں کراچی میں 8 نمبر ہیں ایسے جو کہ استعمال ہوتے ہیں. اور کسی 8 وہ ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کے پیچھے 10 اور بھی ہیں جن کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ شاید نہیں. میں نے اس پہ پوری لسٹ نکالی تھی. بہرحال میرے پاس 8 ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بیکار ہیں، اس لیے کہ اگر میں کسی ایجوکیٹڈ آدمی سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ کس نمبر پہ ڈائل کریں گے اگر کوئی پرابلم ہوگا، تو وہ اس کا ایکوریٹ جواب نہیں دے سکتے. تو یہ بھی ہم نے پروپوز کیا کہ ایک سینٹرل میکانزم ہو جس میں ہر کمپلینٹ کو ریکارڈ کیا جا سکے. اور پھر ایک اور اہم چیز جو ہم نے پروپوز کی اس میں کہ یہ کیا بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو آپ جائیں پولیس کے تھانوں میں چکر لگائیں اور اس سے منتیں کریں کہ میری FIR کو وہ کاٹے. دنیا میں تو ایسے نہیں ہوتا. آپ 911 پہ کال کریں تو پولیس آپ کے پاس آتی ہے نا، وہ آ کے آپ سے سوال پوچھتی ہے اور دیکھتی ہے، انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے جس کی تو اس پہ وہ FIR بھی ریز کرتی ہے، یا جو بھی ان لوگوں کا نظام ہوتا ہے. تو اگر آپ کو تکلیف ہے، چاہے وہ ایک بچہ ایبیوز ہوا ہو یا آپ کے گھر میں برگلری ہوئی ہو، تو آپ اگر صرف ایک کال کریں اور پولیس آ جائے تو یہ اس میں ہمارے سماج میں جو رکاوٹیں ہیں، دیکھیے ہم نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے جس میں ایک عام آدمی FIR نہیں لانچ کروا سکتا آسانی سے، کم سے کم آسانی سے نہیں، ٹھیک ہے. پر اگر یہ نظام ہو کہ ریگارڈلیس آف ہو یو آر، اگر آپ کے ایک خاکروب بھی ہے، اگر وہ کال کرے کہ مجھے اس صاحب نے تنگ کیا ہے یا پٹائی کی ہے یا میرے پیسے نہیں دیے ہیں یا ایبیوز کیا ہے، اور پولیس آ جائے، تو وہ ایک اس کو بھی بریک کرے گی جو ہماری اسٹیٹس کی جو. اچھا، FIR کا آپ نے ذکر کیا کہ نظام نہیں ہے، اب اس پہ تھوڑی سی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کا اور بچوں کی گمشدگی کا، کڈنیپنگ کا کتنا ایک اہم لنک ہے؟ یہ تو بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ پہلے کچھ گھنٹے تو وائٹل گھنٹے ہوتے ہیں جس میں ایک بچہ یا تو ریپ ہو سکتا ہے، مرڈر ہو سکتا ہے، یا شہر سے باہر لے کے جایا جا سکتا ہے. تو اگر پہلے کچھ گھنٹے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تو وی ہیو میڈ دا ہول سچویشن ایکسٹریملی ولنریبل ٹو اینی کائنڈ آف اے سبسیکوینٹ مس ہیپ. تو دیٹ واز دا ریزن، جو کہ بیسیکلی الرٹ کی ریزن ہے. پر صرف الرٹ کافی نہیں تھا، اس کے لیے رسپانس ٹیم چاہیے. بچوں کا دائرہ کراچی میں بھی، جیسے انہوں نے کہا نعیم صاحب نے بھی، یہاں پہ بہت بچے ہیں جو ہوم لیس ہیں، باہر بھی ہیں، اسٹریٹ پہ بھی ہیں، وہ بھی ایبیوز ہوتے ہیں. گھروں میں بھی بچے ایبیوز ہوتے ہیں، کام والے بھی. آپ تو ماہر امراض اطفال بھی ہیں، مطلب ہو سکتا ہے بچے آتے ہوں یا نہ آتے ہوں. تو اس سے ایک تو یہ سٹیپ ہو گیا کہ اس طرح اویئر کرنے کا. دوسرا یہ والدین کو کس طرح سے بتایا جائے جب آپ کے پاس آتے ہیں، تو کیا آپ انہیں بتاتی ہیں؟ بالکل، ہماری جو ٹریننگ پیڈیاٹرکس کی، اس میں باضابطے یہ ایک مضمون ہے کہ جس میں ہمیں چائلڈ ابیوز کے بارے میں سکھایا جاتا ہے.
اینڈ وی آر سپوز ٹو ٹیل دیم. تو کسی بھی ریگولر وزٹ میں بھی ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ کس طرح سے ہم بچوں میں پریونشن کر سکتے ہیں, یعنی ان چیزوں کی روک تھام کیسے کر سکتے ہیں, پیرنٹس ان چیزوں کو کس طرح سے ہینڈل کریں اور کس طرح سے بچوں کو سیفٹی کے بارے میں بتائیں اور سب کچھ ان ڈیٹیل, یعنی کس ایج سے یہ چیز شروع کی جائے اور کس طرح سے پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو بتائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ چیز ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو ہم دبا کے رکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی فزیکل ابیوز کی یا جنسی تشدد کی کوئی بات ہو رہی ہے تو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو دبا دیں, اس کے بارے میں بات نہ کریں تو بات یہیں ختم ہو جائے گی, پھر فیملی میں نہیں پھیلے گی, پھر ادھر نہیں پھیلے گی, ہے نا. تو وہ ایسا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہمیں اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں بچوں سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے اور بچوں کو بتانا ہے کہ کیا چیزیں ان کے لیے صحیح ہیں اور کیا چیزیں ان کے لیے غلط ہیں, اور کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے لیے سیف ہیں اور ان سیف ہیں, رائٹ. تو ہمارے یہاں پیرنٹنگ اس لیول تک پہنچی ہے کہ والدین اب بات کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, وہ بھی تو ایک سم ہاؤ جھجک رہتی ہے. والدین کو زیادہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے بچوں کی ٹریننگ سے پہلے یا بچوں کے اویئرنیس سے پہلے, دونوں کو ضرورت ہے, رائٹ. یعنی یہ ہمارا کام ہونا چاہیے جو کہ ہمارے ون آف دا ٹارگیٹس آف قصور ہمارا ہے. ہم نے پریونشن اور اویئرنیس کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پریونشن اینڈ اویئرنیس والدین پہ بھی ہوگی اور وہ پریونشن اور اویئرنیس بچوں کے لیے بھی ہوگی. یعنی ہمارا یہ ایک اور مقصد, ہمارا ایک اور کام یہ ہے, ہم نے اپنے ٹارگیٹس میں رکھا ہوا ہے کہ ہم اسکولس میں جا کے ورک شاپس کرائیں گے. ہم ہاسپٹلس میں ورک شاپس ویسے بھی کرا رہے ہیں, وہ تو اٹ از اے سیپریٹ تھنگ, لیکن پیرنٹس کے لیے ہمارے پاس ورک شاپس ہوں گے اور ہم پھر ان کو پہلا بتائیں گے چیلنج کہ یہ ہوتا ہے بہت ہی بنیادی, جی مطلب ہم بیٹھ کے بات تو کر رہے ہیں, پہلا بنیادی پریکٹیکل چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ جس بھی عام پڑھے لکھے باپ سے یا ماں سے بات کریں گے وہ کہیں گے کہ یہ تو بڑی شرم والی باتیں ہیں, اتنا چھوٹا بچہ ہے, ہم اسے کیسے سمجھائیں, یہ تو اس کی عمر نہیں ہے, وہ تو کنفیوز ہو جائے گا, اور یہ جب اب اس کی عمر ہو جائے گی یہ خود بخود سمجھ جائے گا. یہ ایٹیچیوڈ آپ کو اس سوسائٹی میں کتنا ملتا ہے اور یہ کتنی بڑی دیواریں چین ہے؟ میجورٹی از لائک دیٹ. یعنی ہم جتنے زیادہ تر کیسے توڑتے ہیں پھر ہمارے والدین, ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ بچیاں کسی کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے بچپن میں, اور میں نے پوچھا کہ بیٹا تم نے اپنی اماں کو بتایا, بولی میں نے بتایا تھا, اسی وقت بتایا تھا, انہوں نے کہا تھا تم خاموش رہو, خبردار کسی کو نہیں بتانا. تو آئی ٹاک ٹو دا مدر, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے, وہ بچی 15 سال کی ہو گئی ہے اور اس کی پرسنالٹی, اس کی اٹ ہیز افیکٹڈ ہر پرسنالٹی. آپ نے تو بتا دیا کہ ماں کنونس ہوئی یا نہیں؟ ماں کنونس ہوئی, اینڈ آئی تھنک یہی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر تو ہم سوشل میڈیا پہ, ہم اسکولس میں جا کے, ہم پیرنٹس کے لیکچرز کر کے, آئی تھنک کوئی بھی چیز ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتی ہے, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ایفرٹس جو ہیں نا, یہ ہمیں ایفرٹس کی بات کی تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پروفیشنل کریئر میں آپ کتنے ایسے کیسز دیکھتے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے, اور ظاہر ہے کہ شک ہی ہو سکتا ہے, ثابت کرنا شاید مشکل ہوتا ہے کہ دس چائلڈ از اے وکٹم آف ابیوز, کہ اس چائلڈ کے ساتھ, اس بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی؟ دیکھیں, اگر تو میں آپ کو اپنی انڈیویجول پریکٹس کا بتاؤں یا تو پھر آپ یہ کہہ لیں کہ 0 to 5 in a month, ٹھیک ہے. اور آپ کتنے پیشنٹس کو دیکھتی ہوں گے ایک مہینے میں؟ اور مہینے میں کم سے کم آئی تھنک 200-250 اس طرح کے پیشنٹس کو اگر میں نے دیکھا. ایک میں آپ کو, مجھے اس سے یاد آیا, ایک ہمارے ہاسپٹل میں جو ER میں ایک ریسرچ ہوئی تھی جس میں کہ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ ہاسپٹل کے ER میں 30,000 in a year 30,000 پیشنٹس آئے, ان میں 8% were intentional injuries. تو intentional injuries are injuries inflicted to the kid, ٹھیک ہے. اور اس میں سے پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ, اور یہ جو آپ ER کی بات کریں یا پیڈیاٹرکس کی بات کریں؟ پیڈیاٹرکس, یہ بچے ہیں, یہ سارے بچے تھے, اور ان 8% جو بچے تھے ان میں سے 25% ایسے تھے کہ جن کے ماں باپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ باقی ڈفرینٹ قسم کے بہت سارے ڈفرینٹ وہ تھے. تو ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی, کمپیئر ٹو دس, پھر میں دیکھ رہی تھی کہ دوسرے ملکوں میں
some place as small as Nigeria, उन्होंने अपना एक ER का इसी तरह का डेटा निकाला हुआ था, एंड उनके पास कितने थे 0.42%. तो वी कैन, आई मीन बड़ी कंट्रीज़ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो तो अलग बात है, लेकिन अ कंट्री लाइक नाइजेरिया वहाँ भी जो है. डॉक्टर साहिबा, जब आपके पास ऐसा केस आता है, हमने बात की माशरे की जिम्मेदारी है, जाहिर है वालिदैन की जिम्मेदारी है और रियासत की भी जिम्मेदारी है, आपकी इसमें ज़ाती जिम्मेदारी क्या होती है? आपके सामने एक केस आता है किसी भी पीडियाट्रिशियन के पास, किसी भी डॉक्टर के पास, जहाँ पर काफ़ी वाज़ेह है कि ये इंटेंशनल सेक्सुअल अब्यूज़, ये मतलब इंटेंशनल इंजरी है, कोई मैकेनिज्म है आपके लिए कि आप रिपोर्ट करें? आप कर भी सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो करते हैं? सर मैं आपको यही बताऊं, दिस इज़ द थिंग विच वरीड मी, क्योंकि मैं केसेस देखती थी और मैं कुछ कर नहीं सकती थी. राइट मैंने उस बच्चे को देखा, ट्रीट किया, मैंने साइकेट्रिस्ट के पास भेजा, उसकी मेंटल ट्रीटमेंट भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन फिर वो बच्चा उसी घर में वापस जा रहा है. एंड जब मैं अपने घर जाती थी तो रात को उस पेशेंट के बारे में सोच रही हूँ कि वो बच्चा सेफ़ है या नहीं है. राइट जब मैं मेरी अपनी ट्रेनिंग हो रही थी बाहर के मुल्कों में, जब हमने ये चीज़ें देखी हैं, तो वहाँ तो अगर आपने ER में एक बच्चे को सस्पेक्ट किया कि ये चाइल्ड अब्यूज है, यू हैव टू रिपोर्ट इट, अदरवाइज यू विल बी इन जेल. बिल्कुल, वो तो फौरन हम डरते थे उन चीज़ों से कि ओह ये चाइल्ड अब्यूज का केस आ गया तो अब तो ये दिस मच पेपर वर्क. तो अब जो है, लेकिन यहाँ हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और ये ही एक वजह थी, यानी वो दिल का एक, आई मीन आई कुडंट स्लीप के वो मैंने उस बच्चे को घर भेज दिया है, मैं कुछ कर नहीं सकती. राइट सो दिस वाज द मेन थिंग कि मैं ये चाहती थी कि मैंने बहुत कोशिश की, हमने अपने हॉस्पिटल के हिसाब से भी, कसूर हमारा के थ्रू भी डिफरेंट NGOs के पास जाके देखा कि क्या लोगों के पास शेल्टर्स हैं कि अगर हमारे पास चाइल्ड अब्यूज़ का केस आता है फ़र्ज़ करें तो हमने अब ट्रीटमेंट कर दी, हमने उनकी मेंटल ट्रीटमेंट कर दी और फिर उनको घर भेजा. तो हमारे पास एक ये सुकून हो कि एक कोई है, क्योंकि ये वाले बच्चे कभी वापस नहीं आते हैं, ज़्यादातर बच्चे है ना, एक दफ़ा गए तो गुम हो गए, तो कोई है ऐसा जी बिल्कुल कि फॉलो अप इनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो वी वांटेड टू हैव अ NGO या कोई ऐसा हमारी मदद कर दे कि वो बार बार जाके उन घरों में देखे, उनसे पूछे, उनको फ़ोन करे. एंड वी कुडंट, सॉरी ये तो एक मिनट, क्या मिली फिर ऐसी NGO? हमें नहीं मिला कोई, हमें वी नीडेड अ प्लेस के शेल्टर. फिर हम गवर्नमेंट के पास ये काम, हाँ गवर्नमेंट भी आने वाला है, काम गवर्नमेंट का ही है ना. फिर मैं आपको बताती हूँ, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज हैं हर जगह ना जी. तो इज देयर अ लिंक, या आपने भी शायद नाम ही सुना होगा हमारी तरह, क्योंकि वो वहाँ नहीं, कितने जिंदा हैं ये बताइए. कसूर हमारा है का एक टारगेट ये है कि हम जो हमारे जो गवर्नमेंट के जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं, हम जरा उनको एक्टिवेट करने की कोशिश. अच्छा पेपर पे तो है ना? पेपर पे हैं, हम आपको बताते हैं. में वो भी नहीं है अब, वो तो अब वहाँ पे भी, लेकिन पंजाब इज अहेड ऑफ अस, नो डाउट अबाउट इट. पंजाब इज अ लिटिल बेटर, लेकिन जो हमारे पंजाब के साथी हैं वो हमें बताते हैं कि यहाँ भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू सिंध इट इज़ मच बेटर. अब्यूज़ जो होता है नॉर्मली वो बहुत क्लोज रिलेटिव ही कोई करता है, या ये है कि बिल्कुल ही जिसको बच्चा जानता भी है. अक्सर कभी ऐसा भी हो सकता होगा कि अब्यूज़ करने वाले बच्चे को अब्यूज़र ही लेकर के डॉक्टर के पास आया. देखा ये गया है जी आप सवाल कर रहे थे. हाँ, सॉरी पूछिए. 80 to 90% जो ऑफेंडर्स होते हैं वो बच्चा उनको जानता है. तो इट इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज जो कि बच्चा, तो ये आपके अपने ही जानने वाला कोई होता है जो कि इन बच्चों के साथ इस किस्म की. अगर मैं वसत के सवाल का एक जवाब थोड़ा मज़ीद देना चाहता हूँ कि माँ बाप रिपोर्ट क्यों नहीं करते. तो अगर तो उनको ये मालूम हो कि अगर वो रिपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स होगी, बात आगे बढ़ेगी, वो शख्स पकड़ा जाएगा, बच्चे का इलाज ठीक हो जाएगा. एक निज़ाम है और वो आसान निज़ाम है, उसके लिए उनको कोई हफ्तों किसी दफ्तरों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, तो फिर तो वो शायद आमादा भी हो जाएंगे. सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में भी आप लोगों ने अमेंडमेंट्स तजवीज़ की, लापता बच्चों का मसला और अलर्ट सिस्टम जो है ऑलरेडी जो एक्ट मौजूद है उसमें शामिल कर लिया जाए.
یہ حکومت سندھ کو ظاہر ہے آپ نے ایک مسودہ بنا کے امینڈڈ بھیج دیا, وہ کہاں جنگ شاہی تک پہنچ گیا ہے, حیدرآباد تک پہنچ گیا ہے, کہاں تک وہ ابھی ہمارے گروپ کے پاس ہم نے ان کو دیا جا کے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ایک لائر سے ویٹ کرا کے لے کے آئیں آپ, اور مزے کی بات نہیں, مزے کی بات ہے واپس آ گئے. پھر ہم نے اب ہمارے تو پاس ہم تو والنٹیئرز ہیں نا سارے, تو ہم نے ایک والنٹیئر لائر سے بات کی یار آ کے دیکھ لو کہ آپ اس کو دیکھ لیں. تو کوئی ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں, وہ والنٹیئر لائر صاحب والنٹیرلی اس کو واپس, یعنی کھانا بھی آپ ہی لاؤ اور پلیٹ اور چمچ بھی آپ ہی لے آؤ. مزے کی بات دعوت ہماری ہے, لیکن مزے کی بات یہ کہ جن سے جا کے ملے وہ خود لائر تھے, مرزا وہاب. اب ہوگا یوں کہ جب ہم یہ لے کے جائیں گے لائر سے بھی ویٹنگ کرانے کے بعد, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی بل حکومت کے لائر کے بغیر تو اچھا پھر ان کا پھر منسٹری آف لا میں چلا جائے. پیش کو دوبارہ دیکھیں. اچھا, اور ان کے پاس ایڈوکیٹ جنرل اور ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل موجود ہیں, رائٹ, وہی کریں گے نا. جی بالکل. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. کچھ یوں لگتا تھا, مگر ہم ہمیشہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوسری سائڈ کو دینا چاہتے ہیں. ویسے فیڈرل میں ہم نے یہ کیا, بینیفٹ آف ڈاؤٹس دیجئے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیجئے. فیڈرل میں وی وینٹ تھرو نسیم فاروق کو پہلے ہم نے وہ دکھایا تھا, انہوں نے اس میں کریکشنز کیے اینڈ ہی سینڈ اٹ. اوکے, تو وہ بھی میری نظر وہی جو ٹیبل. اچھا, پھر آپ نے ایک انیشیٹو شروع کیا چھونا منع ہے نام سے, ایک اویئرنیس کی ویڈیو سیریز جو آپ نے پی ٹی وی پہ تو میرا خیال ہے دی چلنے کے لیے, آئی ایم شیور کہ وہ چل رہی ہوگی. پھر آپ کا پلان ہے کہ اسکولوں میں تقسیم کی جائے اور سینماؤں میں دکھائی جائے, ٹھیک ہے. وہ ایک منسٹری آف ہیومن رائٹس نے بھی اپنے, جی بالکل. اچھا, میں خیال ایک دفعہ وہ ویڈیو کی جھلکی دکھا دیں. ہاں وہ دکھا دیں, دکھا دیں, پلے کر دیں. ارے جا یار, آپ ہی کھیل لیں, میں اس کے بعد بیٹنگ پہ جاؤں گا. اب بات پکڑو, بائک چلانا سکھاؤں گا. واقعی؟ ہاں. بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں, خبردار, چھونا منع ہے. کچھ نہیں ہوتا, پکڑو گے. بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں, خبردار, چھونا منع ہے. یہ ویڈیو تو اپنی جگہ آپ نے جو دیکھی وہ ٹھیک ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اسکولوں میں ٹیچرز, ماں باپ کے بعد ٹیچرز ہی متاثر کر سکتے ہیں, بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی کورس کی ایک کتاب میں ایک چیپٹر یا ایک پیرا بھی ہو کہ بچوں کس طرح, بچوں کی اویئرنیس کیسے ہو, اور کون کون سے ٹچ بیڈ ہیں اور کون سے اچھے ٹچ ہیں, اس پہ تھوڑی سی بات ہو. کورس کے بارے میں بھی کوئی بات ہوئی؟ ہاں بات ہوئی. ہمارے ایک اور دوست ہیں شہزاد رائے, انہوں نے سندھ کے جو سلیبائی ہے اس کے اندر بالکل اس چیپٹر کو ایڈ کرنے کی کوشش کی. اس میں ایک جو ریئل ایشو ہے وہ یوں ہے کہ بہت سے اساتذہ ایسے ہیں جو کہ اپنا مضمون تو پڑھا نہیں سکتے, جو بھی ان کا ہے, حساب, جغرافیہ, سائنس, تو وہ ایک سینسٹیو بات کو کیسے آگے لے کے جائیں گے. تو بہتر ہے کہ کچھ ویڈیوز, بے شک یہ جو ہمارے گروپ نے بنائی ہیں یا اور بھی کچھ ویڈیوز اور بھی اچھی بھی بن سکتی ہیں, اس سے بھی بہتر بن سکتی ہیں, ان کو لایا جائے اور اسکول میں وہ ویڈیو دکھا دی جائے تاکہ ٹیچر کی وہ ذمہ داری اس کو نہ اٹھانی پڑے. وہ کر نہیں سکتا یہ. بات آپ کی صحیح ہے. ہمارا بھی ارادہ ہے کہ اسکولز میں ہم جائیں گے and we will do sessions for the kids depending on their ages. پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ ہیومن اناٹمی تو ہم بچوں کو پڑھا نہیں پاتے پرائمری اسکول. جی یہ ایشوز ہے نا. ہاں نہیں, اچھا وہی ٹیچر کیا آگے پڑھائے گا. دیکھیں اگر and this is a very sensitive topic, ہر کسی کو پڑھانا بھی نہیں چاہیے. there is a way to do it. ایک طریقہ ہوتا ہے بتانے کا, اور بالکل جیسے ابھی نعیم صاحب نے بات کیا ہے, کوشش کی گئی کچھ اسکولوں میں, پھر اچانک سے چیخیں بلند ہوئی, یہ دیکھو یہ جنسی پیرا روی پھیلا. اچھا دیکھیں یہاں سے یہ بھی ہوا, یہاں سے آپ یہ ممکن ہے کہ استاد اس کو ایسے پڑھائے کہ اس کے اندر یہ والا پہلو سامنے آ جائے جو آپ نے بتایا.
آپ کر رہے ہیں ایڈوکیسی. جی بالکل, ایسنشلی آپ ایڈوکیسی کر رہے ہیں, کیونکہ جو کام حکومت کو کرنا چاہیے شاید ان کو اور مسئلے مسائل ہیں اور چیزوں میں بزی رہتے ہیں, آپ ان کو ایک راہ دکھا رہے ہیں. لیکن آپ کا راہ آسان نہیں ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے خلاف کوئی بات کرنا یا اس میں کوئی خامی ڈھونڈنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, جمہوریت کے دشمن ہیں. مائی پوائنٹ ہے کہ ایسا نہیں ہے. کیسا ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے, اس لہجے میں تو بالکل ہی ایسے نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم کا حصہ نہیں تھا یہ, یا 18ویں ترمیم سے پہلے دودھ کی نہریں نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا. مائی پوائنٹ از کہ یہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ لوگ مجھے شاید سمجھا سکیں تو سمجھا دیں. سب کہتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے, اس میں ٹرائل اینڈ ایرر کی بنیاد پہ اسے بہتر کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا یہ علاج نہیں کہ اسے پورے کو لپیٹ دیا جائے. پوری وہ ہٹانے کی بات ہی نہیں ہو رہی نا یار, میں ایک ایرر کی بات کر رہا ہوں, اور یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ اس طرح کا اگر ایک اہم سسٹم ہے تو ان کو لے جا کے ہر پھر صوبائی دارالحکومت میں جانا پڑے گا. بالکل جانا پڑے گا. تو یار وہ جو کہہ رہے ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی گورنمنٹ کے پاس خود جانا پڑے گا, خود آپ کو ان سے. تو سر وہ گورنمنٹ جو خود کہتی ہے کہ سر اپنے وکیل سے آ کے دکھا دیں آپ, تو مطلب اس میں بھی تو ایک ون ونڈو آپریشن نہیں ہو سکتا یار, کچھ قوانین تو ہونے چاہیے. دیکھیں ہر صوبے میں مرتضی وہاب نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ بہتر ہو. میں اگر آپ سے ایک عرض چلے سر آپ کو آپ ہی بینر کا ڈاؤٹ دے دیں. ہم نے تو بہت محنت کی تھی اس بل کے اوپر, مگر ہمارا یہ خیال ہے کہ جب یہ بل پاس بھی ہو جائے گا تو اس وقت آلریڈی 31 ایکٹس ہیں اور لیجسلیشنز ہیں اس مضمون کے اوپر, یہ 32واں ہو جائے گا, تو شاید اس کے آنے سے وہی حال ہو جو پہلے, شاید وہی حال ہو. دیئرفور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں سنجیدہ طور پہ یہ سوچنا چاہیے کہ پھر کیا مسئلہ ہے کہ اگر اس ایک ملک کو 32 چلڈرن ایکٹ جو ہے بچا نہیں سکتے. اچھا, اس کی ایک وجہ تو ہمیں سمجھ میں آئی ہے, وہ یہ ہے کہ ان 32 ایکٹ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اور اس پر کام نہیں کر سکتا. یہ مشکل الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں, ان کا 75% حصہ تو وہ جو بیرو یا کمیشن یا اتھارٹی ہے اس کی تشکیل کے بارے میں ہے, اور کچھ ویگ قسم کے الفاظ ہیں جو کہ مثلاً اگر میں آپ کو مجھے اجازت دیں تو اے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر میں یعنی کہ وہ کرے یا نہ کرے, in case of a child in need of protection ask relevant authorities for an appropriate relevant action. شاباش, کسی لوگوں کو کچھ کہنا ہے کچھ کر دو. اس وجہ اگر آپ کا موڈ ہوا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیوروز کے پاس اس کے انفورسمنٹ کے لیے ان کے پاس اپنا کوئی میکینزم نہیں ہے. لیکن اس طرح کی زبان کہاں مدد کر رہی ہے, مدد نہیں کر سکتی نا, مگر وہ جو سسٹم ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. آئی مین ان کا جو ایس او پی ہے اگر آپ وہ پڑھ لیں, اس کی لینگویج جو چائلڈ پروٹیکشن یونٹ والی یونیسیف والا جو ہاں وہ تو بتانا پڑے گا نا انہیں کہ آج سے 5 سال پہلے یونیسیف نے ایک 174 صفحے کی ایس او پی بنائی جس کا نام ہے what will be the actions taken by the child protection officer when a child is reported, abused child is reported. وہ 174 صفحے کی جو ایس او پی ہے وہ پورے پاکستان کے کسی سی پی یو نے ابھی تک نہ دیکھی ہے, نہ پڑھی ہے, نہ سمجھی ہے. یار آپ بات کریں چائلڈ پروٹیکشن کی اور بار بار آ جاتے ہیں یار کہ ایک فون نمبر ہونا چاہیے. مسئلہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, یہ سب جڑی ہوئی ہیں, ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تقریباً 12 چیزیں ایسی ہیں جو کہ جڑی ہوئی ہیں. تو اگر کسی وقت ابھی اگر 4 منٹ ہوں گے یا 2 منٹ تو میں آپ کو کوئکلی اس پہ ایک رن ڈاؤن دوں گا, دے سکتا ہوں. اوکے, پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں صرف 34% بچے ہیں جن کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے, باقیوں کا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کدھر ہیں, کون ہیں. تو ایک ڈیجیٹل طریقہ جو کہ ابھی ویسے ٹیلی نور نے سجیشن دیا ہے اس کے بعد یونیسیف اور ٹیلی نور مل کے اس کو 100% آپریشنلائز کیا جائے امیجیٹلی, تاکہ 100% چلڈرن گیٹ. اور یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ امیجیٹلی ہو سکتی ہیں. ہمارے پاس ٹائم کم ہے, آپ 12 کی 12 اوکے. سیکنڈ از a national database for every child till the age of 16 years. حکومت کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بچہ کہاں ہے, کس اسکول میں ہے, کیا انوکولیشن اس کی ہوئی ہے, اس کا کمپلیٹ ریکارڈ. تھرڈ از کہ all child labor of every kind be stopped below the age of 16. ٹھیک ہے, ٹھیک. 18 کیوں نہیں؟ نہیں 16 اس وقت تو کوئی, اس وقت تو 14 ہے وہ. اچھا, جب کر all kind ڈومیسٹک بھی. اس وقت جو 30 کے قریب ایکٹس ہیں ان کو سمرائز کر کے 2-3 صفحے کی ایک اردو زبان میں سمری بنائی جائے. ایک نیشنل ہیلپ لائن نمبر جس کا ذکر ہو چکا,
FIR رجسٹریشن. اچھا, ایک اردو میں SOP بنائی جائے بائی آل دا کنسرن ڈپارٹمنٹس, جو کہ تقریباً 6-7 بنتے ہیں, پولیس, سوشل ویلفیئر, ہیلتھ, لا, لیبر, ایجوکیشن, کہ پھر ہم کیا کریں گے اس کے بعد جب وہ ایک بچے کو لیا جائے گا. میرے خیال میں تو علاقائی زبانوں میں بھی, علاقائی زبانوں میں بالکل بالکل. بیگری بی ڈکلیئرڈ illegal for all ages and the police should have the standing authority to immediately, جیسے اگر پولیس کسی کو دیکھے مرڈر کرتے ہوئے تو اس کو ہوپفلی اس کو پکڑے گی نا, اسی طرح اگر ایک بیگر کو وہ دیکھے تو اس کو they should be able to pick him up. زینب الرٹ پہ بات ہو چکی ہے کہ وہ ہونا چاہیے, اس پر رسپانس ٹیمز کی بات ہو چکی ہے. شیلٹرز, اب ہوا یوں کہ پچھلے سال کی نومبر میں سندھ حکومت کی کیبنٹ نے پاس ایک بل تو نہیں, ایک لا, ایک حکم پاس کر دیا کہ پولیس شوڈ پک اپ all the beggars of the Sindh and deposit them in sweet homes and کرنگی انڈسٹری, کرنگی کا جو ہے شیلٹر, کرنگی کا تو شیلٹر ہے ہی نہیں, اور پیپر پہ تو ہوگا نا سر, وہ بن رہا ہے. اچھا بن رہا ہے, جب بھی ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 2 مہینے میں. اور سویٹ ہوم جو ہیں وہ صرف آرفنز کو لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومت کو کچھ آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ یہ مضمون کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. نعیم صادق صاحب, کشور انعام صاحبہ, یہ جو آپ مسلسل حکومت کی بے عزتی کر رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہے, اب مجھ سے یہ مزید برداشت نہیں ہو رہا ہے. وہ لیکن اس چیز کو ایڈمٹ بھی کریں گے, جو کہ آپ کر سکتے ہیں, وہ اس چیز کو ایڈمٹ بھی کریں گے قصور ہمارا ہے. نہیں, کیوں کرے بھائی, کیوں کرے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پاکستان میں ہو سکتی ہے اور ہم پش کرتے رہیں گے, اور اس کے لیے ہم کھڑے ہو کے آواز اٹھائیں گے. نہیں, وی اپریشیٹ یور ایفرٹ. اور ظاہر ہے سی ڈی کو سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے کہ اگر ٹرائل اینڈ ایرر سے امپروو کرنا ہے تو جب ایرر سامنے آتا ہے تو شاید اس سے امپروو بھی بندہ کر دے. مسئلہ وہ یہ کہ جب ریاست, آپ کا جو آخری جملہ تھا اس نے مجھے تھوڑی سی امید دی ہے, اور اسی تھوڑی سی امید کے ساتھ, اس سے پہلے کہ یہ نا امیدی میں دوبارہ بدل جائے, ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.